बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, अब तक की जो सबसे अहम खबरें हैं वो मैं आप तक पहुंचा देता हूँ। एक्चुअली मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और रास्ते में सारी अपडेट्स मैंने ली हैं और जो खबरें इंपॉर्टेंट हैं वो जो उनका खुलासा है मैं आप तक पहुंचाता हूँ क्विकली। और कुछ खबरें बहुत बड़ी हैं, कुछ नॉर्मल खबरें हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना दौरा मुकम्मल किया चाइना में और वो वापस रवाना हो गए। जो एक तवक्को की जा रही थी और कोशिश की जा रही थी पाकिस्तान के मौजूदा रजीम की जानिब से कि कुछ भी करके डोनाल्ड ट्रंप को चंद घंटों के लिए या 2 घंटों के लिए भी अगर नूर खान एयर बेस पे लैंड करवाया जा सके और डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानी सरजमीन पर उतर कर वो वापस चले जाएं, तो वो कोशिश कामयाब नहीं हुई और अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को ऐसी कोई सबज झंडी नहीं दिखाई गई कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान आएंगे। तो बहुत सारे टाउटों ने दावे भी किए थे, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कोशिश भी की थी, लेकिन फिलहाल तो डोनाल्ड ट्रंप ने तारीफों पे ही रखा हुआ है। वो अपना काम निकाल रहा है फील्ड मार्शल से, शहबाज शरीफ से, और वो अपने जूते भी पॉलिश करवा रहा है, अपना काम भी निकलवा रहा है और उसके बदले में पाकिस्तान को मिल भी कुछ नहीं रहा। ना हमें कोई अवामी सतह पे रिलीफ मिला, ना पाकिस्तानियों की इकॉनमी बेहतर हुई, ना इंटरनेशनली पाकिस्तान को कोई बड़ा फायदा हुआ। इंडिया ने पानी रोका हुआ है, उसके ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, तो पाकिस्तान को कुछ नहीं मिला इसमें। लेकिन पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को और शहबाज शरीफ को अपनी डिक्टेटरशिप मजबूत करने का मौका मिला। तो डोनाल्ड ट्रंप जनाब वापस चले गए। अमेरिका को क्या मिला चीन के दौरे में? देखिए, कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसमें हुई नहीं। आपको मैं दावा करूं कि डोनाल्ड ट्रंप का दौरा बहुत कामयाब था तो नहीं, ये एक एवरेज दौरा था जो इस मौके पे डोनाल्ड ट्रंप ने किया। और डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की फेस सेविंग चाहते थे चीन के दौरे में भी उन्हें नहीं मिली। और चाइना इस बात को अच्छी तरह जानता था कि इस वक्त जो सदर चीन में आया ये बहुत कमजोर है। यानी इससे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप चीन गए थे तो वो एक मजबूत सदर के तौर पर गए थे। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की इतनी हैसियत वहां पर है नहीं अमेरिका में, और चाइनीज इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। अब कुछ चीजें इंपॉर्टेंट वहां पे जो हुई, डोनाल्ड ट्रंप ने खासतौर पे जो एक प्रेस टॉक की उसमें जो सवालात के जवाब दिए, वहां से पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये दौरा किया एक बहुत ताकतवर मुल्क का। डोनाल्ड ट्रंप का जो सुलझा हुआ एटीट्यूड है ये ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा। बड़े अच्छे बच्चों की तरह हमने डोनाल्ड ट्रंप को देखा, तारीफें करते हुए और जमीन आसमान के कलाबे मिलाते हुए। तो डोनाल्ड ट्रंप ने गेम उठा के रखी और वहां कोई ऐसी हरकत नहीं की जिन हरकतों के लिए डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जो है वो मशहूर हैं दुनिया में। वो जबरदस्ती जफियां भी डाल लेते हैं, हाथ भी दबा लेते हैं, खींचते भी है लोगों को और अजीबोगरीब किस्म के जुमले भी बोलते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बड़े तहम्मुल वाले, बड़े सुलझे हुए आदमी के तौर पर दिखाई दिए चीन के दौरे के दौरान। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने उस तरह की तमीज का मुजाहरा किया जैसी तमीज का मुजाहरा अमरीकी हुक्मरान जब चीन पहुंचे तो उन्होंने अच्छे बच्चों की तरह वहां मुजाहरा किया। जंगबंदी नागुज़ीर है, चाइना ने यह कहा और ये डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया। और साथ में ये भी ईरान के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दिया चाइना ने। यानी जो एटमी सलाहियत ईरान का होना है इसके ऊपर अमेरिका का बड़ा एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि वो ईरान को एटमी सलाहियत नहीं बनने देंगे। लेकिन चीन ने इस हवाले से कोई बयान जारी नहीं किया। ताइवान के हवाले से अमेरिका बड़ा खुलकर हमेशा ताइवान की सपोर्ट करता रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान को भी कोई खास सपोर्ट नहीं की, उस हवाले से भी कोई खास बात नहीं की डोनाल्ड ट्रंप ने। इसके अलावा जो है वो एक बाग की सैर करवाई गई डोनाल्ड ट्रंप को, बतखों वाली टेबल के ऊपर जो है वो खाना खिलाया गया। तो बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल उन्होंने दिया, खिलाया पिलाया अच्छा, और डोनाल्ड ट्रंप को अच्छा लगा होगा ये दौरा, मूड के लिए बहुत अच्छा था। लेकिन अमेरिका ने कुछ बहुत ज्यादा इसमें हासिल नहीं किया। ट्रंप से जब ताइवान के हवाले से सवाल किया गया तो ट्रंप ने उस पर जवाब नहीं दिया, बल्कि वो गोल मोल करते रहे। बल्कि ट्रंप ने यह कहा कि सदर शी ने भी मेरे से पूछा, तो ट्रंप ने इस पे बात नहीं की और उन्होंने कहा जी इसके ऊपर मैं बात नहीं करता और मैं सोचता नहीं ना। फिर एक और जो सवाल किया गया डोनाल्ड ट्रंप से वो ये था कि चीनी सदर क्या डिक्टेटर है? अमेरिका में कहा जाता है, बार बार इस पे प्रोपेगेंडा भी होता है कि चाइना के अंदर जो है वो डिक्टेटरशिप है, वहां पे जमहूरियत नहीं है और एक डिक्टेटर वहां पे हुकूमत करता है। तो जब ये सवाल चीन की सरजमीन पे अमेरिकी सदर से हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नहीं, वो यहाँ हुक्मरानी करते हैं, वो यहाँ के हुक्मरान हैं, बहुत ज़हीन और बहुत खूबसूरत इंसान है और मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता। तो चीन से काफी मरऊब नजर आए डोनाल्ड ट्रंप और वो दिखाई दे रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज में। एक बड़ी अजीबोगरीब हरकत भी की डोनाल्ड ट्रंप ने। वहां पे चाइनीज सदर जब उठकर खिताब के लिए गए तो उनके जो नोट्स पड़े हुए थे टेबल के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें खोल के देखना शुरू कर दिया। ये बड़ी एक अनएथिकल सी चीज है और कोई भी नॉर्मल आदमी ऐसा नहीं करता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को ये क्यूरी थी और क्यूरियोसिटी थी उनको कि मैं देखूं कि सदर शी की राइटिंग कैसी है, या उन्होंने ड्राइंग की है या क्या किया है। क्योंकि जब आपके सामने एक कागज और पेन पड़ा हुआ हो ना तो आप कुछ ना कुछ उस पर लिख देते हैं।
تو اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ ایکچولی اس وقت آپ کا دماغ کدھر تھا. سو صدر شی نے وہاں پہ جو بھی لکھا یا بنایا لازمی بات ہے وہ ان کی اپنی زبان میں ہی ہوگا. انگلش میں تو وہ لوگ نہیں کرتے کام, وہ تو ترجمان بھی اپنے ساتھ رکھتے ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اسے کھول کے دیکھنا شروع کر دیا. پوری دنیا میں یہ وائرل ہو رہا ہے کہ سفارتی اداب کے خلاف ہے, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کچھ بھی کر سکتا ہے, آپ اس سے کوئی بھی توقع کر سکتے ہیں. سعودی عرب میں نا جو کراؤن پرنس ہے یا جو بادشاہ ہے اس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے, یہ الاؤڈ نہیں ہے, فوری طور پہ ان کی فورسز ایکٹیو ہو جاتی ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے وہاں پہ تقریر کرتے ہوئے ایک دن جا رہے تھے اور محمد بن سلمان کو جان بوجھ کے ان کے کندھے کے اوپر ٹچ کر کے ایسے ہاتھ مار کے وہ گئے اور مسکراتے ہوئے نا کہ دیکھو میں نے سعودی عرب کی سرزمین کے اوپر ان کے کراؤن پرنس کو ٹچ کیا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو ایسے پنگے لینے کا شوق ہے اور وہ لیتے رہتے ہیں. اب پیوٹن جا رہے ہیں جناب چین کے دورے کے اوپر. چین کا اور روس کا ایک بڑا زبردست الحاق ہے. رشیا ایک بڑی جو ہے وہ دنیا کی طاقت ہے, اس کے بعد وسائل بھی بہت زیادہ ہے اور ملٹری کے اعتبار سے وہ ایک طاقتور ملک ہے. اکانومی کے اعتبار سے رشیا جو ہے اس کی جو ڈاکومنٹڈ اکانومی ہے وہ اتنی بڑی نہیں ہے, لیکن وہ بڑا تگڑا ملک ہے, یہ ہم سب جانتے ہیں. اور چین کے ساتھ اس کا ایک بڑا زبردست الائنس بھی ہے. اب فوری طور پہ پیوٹن کا دورہ ہے اگلے ہفتے چین کا, وہ دورہ بھی بہت اہم ہوگا. اور ایسا لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو حاصل کرنے آئے تھے چین میں, اگر وہ انہیں نہیں ملتا اور چائنا کوئی رول پلے نہیں کرتا زور زبردستی یا طاقت کے بلبوتے پہ یا اپنا اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے, تو جو آبنہ ہرمز اور اس کی سراؤنڈنگ میں دوبارہ سے کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے, لڑائی بڑھ سکتی ہے اور پھر چین اپنا رول شاید پلے کر دے. ناظرین, میں پاکستان کی جو سفارتی کامیابیاں جن کو دعویٰ کیا جاتا ہے موجودہ حکمرانوں کی جانب سے, ان کے اوپر پھر سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں اور وہ یو اے ای کے حوالے سے خاص طور پہ ہے. پاکستان کے اور یو اے ای کے تعلقات کئی دہائیوں پر مبنی ہیں, لیکن یو اے ای بہت تیزی سے انڈیا کے قریب اور پاکستان سے دور ہوا ہے. جتنے بھی انڈیا کے بڑے بڑے ایکٹرز ہیں وہ سارے وہاں پہ مارکیٹنگ کا کام کرتے ہیں یو اے ای میں, بلکہ ان کے برانڈ ایمبیسڈر بھی انڈیا کے ایکٹرز ہیں. جو بڑی بڑی بلڈنگ اور انویسٹمنٹ ہو رہی ہیں وہ انڈیا سے آ رہی ہیں, اور پاکستانی اگر انویسٹمنٹ کرتے بھی ہیں تو وہ انڈین ایکٹرز کے ساتھ اور انڈین کمیونٹی کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں. تو بھارتی کمیونٹی نے وہاں پہ بہت بڑی جگہ بنا لی ہے دبئی میں, وہ پورے نظام کو چلا رہے ہیں, جبکہ پاکستانی وہاں پہ صرف مزدوری کرنے کے لیے اور ڈرائیونگ کرنے کے لیے گئے. زیادہ بڑی تعداد میں کاروبار کر رہے ہیں, لیکن انڈینز ان سے بہت بڑی تعداد میں ہیں جو کاروبار کرتے ہیں یو اے ای میں, دبئی میں, شارجہ میں, ابوظہبی میں. تو یہ ان کی قربت انڈیا کے ساتھ بہت بڑھ رہی ہے. پاکستانی ہزاروں کی تعداد میں وہاں سے ڈیپورٹ ہوئے. ابھی قومی اسمبلی میں یہ بات مروت صاحب نے اٹھائی, انہوں نے بتایا کہ پتہ نہیں کتنے ہزار لوگ تو ان کے اپنے علاقے سے جو ہے وہ نکال دیے گئے ہیں. اور پھر انہوں نے کہا یہ خاص مسلک کے لوگوں کو, اہل تشیع کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو یو اے ای سے بے دخل کیا جا رہا ہے, انہیں وہاں سے نکالا جا رہا ہے اور بہت سختی کی جا رہی ہے. اور پاکستان کی حکومت اس بات کو چھپا رہی ہے, اور اس بارے میں پاکستان کی حکومت نے یو اے ای کے ساتھ کسی قسم کا احتجاج بھی نہیں کیا ابھی تک. بڑی تعداد میں پاکستانی واپس پاکستان میں پہنچے ہیں, اور بہت سارے لوگوں کو تو یہ کہہ کر بھیجا گیا کہ آپ چھٹی کریں 3 مہینے یا 6 مہینے, یہ حالات بدلیں گے تو ہم کو بلائیں گے, ہم پھر فیصلہ کریں گے کہ آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو ہمارے تعلقات تو یہاں پہ ہیں. دوسری جانب نریندر مودی اب جب یو اے ای کے دورے پر گئے تو انہیں بڑا شاندار پروٹوکول دیا گیا. نریندر مودی کو یو اے ای کے جو لڑاکا جیٹ طیارے ہیں انہوں نے فضا میں وصول کیا اور ہوائی پروٹوکول دیتے ہوئے ان کو لے کر گئے یو اے ای میں. وہاں پہ نریندر مودی کو لینڈ کروایا گیا. ٹاپ کلاس کا نریندر مودی کا پروٹوکول تھا. وہاں پہ انہیں سرانکوں پہ بٹھایا گیا. ہمارے حکمران جو ہیں وہ وہاں پہ ایئرپورٹوں کے اوپر کھجل ہو رہے ہوتے ہیں دبئی میں, جبکہ نریندر مودی کو کافی پروٹوکول ملا. ہمیں تو ویسے سعودی عرب میں بھی نہیں ملتا تھا پروٹوکول. یہ جب ہماری فوج, ہم نے ڈالر ان سے لیے, اس کے بدلے میں ہم نے وہاں پہ فوج بھیجی, تو اس وقت ہمیں پاکستان کو کچھ پروٹوکول ملا سعودی عرب میں. اب اپنی عزت آپ کروائیں گے تو آپ کی عزت ہوگی, جب آپ پیسے ہی مانگتے رہیں گے ہر وقت تو آپ کی عزت کون کرے گا. نریندر مودی یا ان کی سرکار کو یو اے ای سے پیسہ نہیں چاہیے, ان کو تجارت اور کاروبار چاہیے. وہ اگر یو اے ای کو فائدہ دے رہے ہیں تو اس کے بدلے میں فائدہ لے رہے ہیں. تو انڈیا یو اے ای کے بہت قریب آ گیا اور پاکستان یو اے ای سے ایک برادر مسلم ملک ہونے کے باوجود دور ہو گیا. فل پروٹوکول مل رہا ہے نریندر مودی کو یو اے ای میں, اور کوئی دفاعی معاہدے بھی ہیں. ان کی باز گشت ہے کہ انڈیا اور یو اے ای کوئی دفاعی معاہدے کرنے جا رہا ہے. اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیل نے آئرن ڈوم کی فیسلٹی یو اے ای میں لگائی ہے. اسرائیل نے بہت مدد کی یو اے ای کی. یہ جو ایران کے ساتھ جنگ ہوئی 40 دنوں کی, اس میں, اور اس کے بعد بھی ابھی تک وہ مدد کر رہے ہیں. نیتن یاہو کے دفتر نے اس بات کا دعویٰ کیا, گو کہ یو اے ای کے لوگ اس کی تردید کر رہے ہیں کہ نیتن یاہو نے یو اے ای کا دورہ بھی کیا ہے, جنگ کے دوران کیا ہے, یہ دعویٰ کیا گیا. اب اسرائیل, انڈیا اور امارات, یہ ایک بڑی زبردست مثلث بن گئی ہے اس خطے میں. تو پاکستان کے لیے یہ سوچنے کی بات ہے. عمران خان صاحب کے حوالے سے امپورٹنٹ خبر ہے.
سب سے پہلے آزاد کشمیر میں بات کرتے ہیں، لیکن آزاد کشمیر کی جانب تو آزاد کشمیر میں رابطے کا بلیک آؤٹ ہوا تھا 28 تاریخ کو. 29 کو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم عوامی احتجاجی تحریک اٹھائیں گے، ہمارے جائز مطالبات ہیں، اسٹیبلشمنٹ یہاں پہ گند مارنا بند کرے، عوام کو حکمرانی کا حق دیا جائے. جمہوریت کے لیے بات کر رہے ہیں، اپنے حقوق کے لیے بات کر رہے ہیں اور پرامن احتجاج کر رہے ہیں. تو ایک دن پہلے ہی انٹرنیٹ بند کر دیا گیا، وہاں پہ تمام رابطے بند ہیں، انٹرنیٹ بند ہے، موبائل فون بند ہے، باقی سروسز بھی بند ہیں. آپ اگر کشمیر میں ہیں تو آپ کے لیے باہر انفارمیشن نکالنا بہت مشکل ہے. لوگ بڑی مشکل سے وہاں سے انفارمیشن باہر نکال پاتے ہیں اور بہت کم ایسا بندوبست ہے کہ معلومات جلدی سے اب براہ راست آ جائیں. اب ہوا یہ ہے کہ آزاد کشمیر سے رپورٹ ہو رہا ہے کہ لگاتار جگہ جگہ فائرنگ ہو رہی ہے اور پورے آزاد کشمیر کے اندر شیلنگ اور فائرنگ جاری ہے. دوسری جانب سے مظاہرین جو ہیں وہ پتھراؤ کرتے ہیں پولیس کے اوپر، سیکورٹی فورسز پہ، ایف سی پہ، رینجرز پہ. تو مظاہرین جو ہیں وہ پتھراؤ کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں، رکاوٹوں کو ہٹاتے ہیں زبردستی، جبکہ پولیس اور سیکورٹی فورسز جو ہے وہ گولی چلاتے ہیں اور شیلنگ کرتے ہیں. اور یہ سلسلہ جاری ہے، اب 3 دن ہو گئے ہیں. ڈڈیال میں ایک نوجوان شہید ہوا، پہلے یہ اطلاع آئی، یہ میں آج کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. یہ عمر نذیر کشمیری صاحب نے یہ بتایا. پھر دھیر کوٹ میں 2 افراد کے شہید ہونے کی اطلاع آئی اور وہاں کئی لوگ زخمی ہو گئے. یہ ابتدائی اطلاعات ہیں. مظفر آباد میں وہاں پہ جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے کلیم کیا کہ 2 لوگ وہاں پہ شہید ہو گئے. پھر مظفر آباد میں کل بھی ایک شہادت ہوئی تھی. تو کشمیر میں جگہ جگہ فائرنگ ہو رہی ہے. باغ میں بھی شدید فائرنگ کی اطلاعات آئی ہیں. اب یہ نہتی عوام کے اوپر گولیاں چل رہی ہیں، گھروں کے اندر شیلنگ ہو رہی ہے. اور یہ بات وہاں کے جرنلسٹ بتا رہے ہیں کہ ہم نے تو ایسا ماحول کبھی سوچا بھی نہیں تھا، ہم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ پاکستان سے سیکورٹی فورسز آئیں گی اور وہ آ کر آزاد کشمیر کے اوپر لوگوں کے ساتھ یہ کریں گی. یہ وہ وہاں کے جو مقامی صحافی ہیں وہ ہم سے بات کرتے ہیں یا لوگ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں. نہتی عوام کے اوپر گولیاں چل رہی ہیں اور زیادہ لوگ یہ شکوہ کر رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں کہ کرنل فائق کو جب سے وہاں پہ لایا گیا ہے، یہ لاہور میں ہوتا تھا کرنل فائق، اس کو اب میرے بریگیڈیئر بنا کے وہاں لے جایا گیا ہے. اس کے خلاف لوگ بہت بات کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مظفر آباد میں بیٹھ کے یہ حالات پیدا کر رہا ہے. دیکھیں ایک آفیسر یہ سارا کچھ کرتا ہے، گند ایک ہی بندہ ڈالتا ہوتا ہے اور جو ملبہ ہے اس کے نیچے پورا ادارہ دبا رہتا ہے. بلوچستان میں ایک آفیسر کی ہڈ درمی کی وجہ سے آج تک وہاں پہ امن واپس نہیں آیا. اور اسی طرح جو بھی آج آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے، یہ جو بھی کروا رہا ہے یا جیسے بھی ہو رہا ہے، یہ اگر بدامنی پیدا ہو گئی اور مستقل ہو گئی تو پھر کیا کریں گے آپ؟ آپ نے مقبوضہ کشمیر کے اندر حالات نہیں دیکھے؟ بھارت کتنا ظلم اور جبر کرنے کے باوجود انہیں نہیں دبا سکا. آج اس طرح کے مناظر جو ہیں وہ ہم آزاد کشمیر میں دیکھ رہے ہیں بدقسمتی سے. ایک آفیسر کی بے شرمی کی قیمت جو ہے وہ بلوچستان آج تک اٹھا رہا ہے. سیکھنے کا موقع ہے، کچھ سیکھ لیں، لیکن موٹی کھوپڑی میں بات گھستی نہیں ہے. اب ناظرین جو متضاد اطلاعات آ رہی ہیں اور انکنفرمڈ اطلاعات ہیں، ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہے، لیکن جو ایک تنظیم ہے عوامی ایکشن کمیٹی، ان کے جو پیجز ہیں ان کے اوپر جو خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی خوفناک ہیں. اور یہ جو خبر ہے یہ سراب برکت صاحب نے بھی شیئر کی اور کچھ لوگوں نے کی. تو یہ خبر بتا رہی ہے کہ اب تک 11 افراد شہید ہو گئے ہیں اور لگ بھگ 150 کے قریب افراد زخمی ہو گئے ہیں. یہ ان کو گولیاں ماری گئی ہیں. اور اگر یہ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے تو 26 نومبر والا کام ہو گیا آزاد کشمیر میں بھی. کشمیر میں اور پاکستان میں فرق یہ ہے کہ پاکستان میں گولی چلتی ہے یا گولیاں چلائی جاتی ہیں تو لوگ وہ جگہ چھوڑ جاتے ہیں، وہاں سے اپنے زخمیوں کو اٹھاتے ہیں، وہ جگہ خالی ہو جاتی ہے. لیکن آزاد کشمیر میں لوگ علاقہ خالی نہیں کر رہے. لوگ اپنے زخمیوں کو ہٹاتے ہیں، تھوڑا پیچھے ہٹتے ہیں، دوسری طرف سے پھر آتے ہیں، کیونکہ وہ ہر حال میں اس لڑائی کو جیتنا چاہتے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ پرامن طریقے سے ریاستی جبر کا مقابلہ کرتے ہوئے کسی نہ کسی طرح اپنے حقوق حاصل کر لیں. ایک طرف مذاکرات کی بات کی جاتی ہے، دوسری طرف سٹیٹ بلٹ چلائی جا رہی ہیں، لگاتار گولیاں چل رہی ہیں. اور اس کے اندر باقاعدہ اب تو ویجولز آ رہے ہیں کہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں، بندے اٹھا کے لے جائے جا رہے ہیں. ایک جگہ سے ویجولز آئے، وہاں پہ وہ پولیس والے کو گولیاں لگ گئی. 1-2 پولیس والوں کو بتایا جا رہا ہے، ایک کے تو ویجول بھی میں نے دیکھے، اس کو گولی لگ گئی، وہ بیچارہ پڑا ہوا ہے وہاں پہ. اور جو مظاہرین ہیں وہ اسے اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے اسپتال پہنچا رہے ہیں.
اور مظاہرین نے بتایا کہ جناب یہ پولیس والا ایف سی کو منع کر رہا تھا کہ گولیاں مت چلاؤ، ایف سی نے اتنی گولی چلائی اس کو بھی گولی لگ گئی، اور اب یہ پولیس والا ڈال دیا جائے گا مظاہرین کے کھاتے میں جو اس کو اسپتال پہنچا رہے ہیں۔ جو عوامی ایکشن کمیٹی کے ایک رہنما ہیں انہوں نے بتایا اور میڈیا کے اوپر بتایا کہ سی ایم ایچ کے اندر ہم لے کر گئے اپنے زخمیوں کو، ڈاکٹروں نے علاج کرنے سے انکار کر دیا اور ان زخمیوں میں سے بھی ایک شہید ہو گیا، اور وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، ڈاکٹروں نے تو حلف لیا انسانی جان بچانے کا، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کا علاج نہیں کرتے اور ہم اس کا خیال نہیں رکھ سکتے۔ اب وہ بندہ شہید ہو گیا، اس کے اوپر بھی بڑا غم و غصہ ہے۔ بار بار پولیس والے بھی منع کر رہے ہیں لیکن سیکورٹی فورسز جو باہر سے آئی ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اسلام آباد پولیس کے بہت سارے اہلکار یرغمال بن گئے، شہریوں نے ان کو پکڑ لیا، وہ ڈرے ہوئے تھے لیکن اس کے بعد شہریوں نے ان کو بحفاظت وہاں سے نکالا اور اسلام آباد کا رستہ دکھایا کہ جناب آپ اسلام آباد واپس جائیں، آپ کا یہاں کوئی کام نہیں ہے، ہم یہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں یہاں کی جعلی حکومت کے خلاف اور ان سے ہم اپنا حق لیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا ناظرین، اسلام آباد میں جب 25 نومبر کی رات قافلہ پہنچ رہا تھا، 25-26 کی رات، تو اس وقت خبر آئی تھی کہ 4 رینجرز اہلکار ہمارے جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ اب ہمارے جو رینجرز اہلکار وہاں پہ شہید ہوئے تھے نا، وہ ایک تیز رفتار گاڑی نے ان کو ٹکر ماری تھی اور حادثے کے اندر شہید ہو گئے تھے۔ بعد میں وہ لڑکا بھی پکڑا گیا، اس کا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق بھی کوئی نہیں تھا، اس نے اعتراف جرم بھی کر لیا، وہ معاملہ بھی ختم ہو گیا، لیکن اس کی ایف آئی آر اور سارا معاملہ اٹھا کے پاکستان تحریک انصاف کے کھاتے ڈال دیا گیا اور حکمرانوں کے بیانات تک آ گئے، اور آج تک وہ جو ٹاؤٹ صحافی ہیں وہ پی ٹی آئی کے کھاتے میں ڈالتے ہیں۔ اسی طرح جو ایف سی نے گولی چلائی اور وہ پولیس والے کو لگ گئی، مظاہرین اس کو اٹھا کے کندھے کے اوپر لے کر جا رہے ہیں، اگر وہ پولیس والوں کے ساتھ ہوتا تو پولیس والے لے کر جا رہے ہوتے، لیکن یہ بھی کوشش کی جائے گی ان کے کندھے پہ ہی ڈال دیا جائے۔ تو ناظرین، لگاتار وہاں سے جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ اچھی نہیں ہیں، وہ خطرناک اطلاعات ہیں، لگاتار آ رہی ہیں آزاد کشمیر سے، اور حالات مزید خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کشمیری ابھی تک ڈٹے ہوئے کیوں ہیں، یہ سوچا آپ نے؟ کیونکہ یہ لیڈر لیس ہیں، ان کے پیچھے کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو ان کو روک لے کے رک جاؤ، کسی کے بعد یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ایک آواز دے کے رک جاؤ، واپس آ جاؤ میں بات کر رہا ہوں، یہ نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کسی ایک کو بلیک میل نہیں کر سکتی، یعنی مثال کے طور پہ ان کے ساتھ گنڈا پور نہیں ہے، یعنی عمران خان صاحب گنڈا پور کو بندے دے کے بھیجتے ہیں اپنے، وہ 1-1.5 لاکھ بندہ، اور یہ اتنے 1-1.5 لاکھ بندے نہیں ہیں، یہ ہر جگہ تھوڑے تھوڑے لوگ نکلے ہوئے ہیں، کہیں پہ 10,000، کہیں پہ 15,000، کہیں پہ 5,000، کہیں پہ 25,000، یہ ایسے الگ الگ جگہوں پہ نکلے ہوئے اور بہت ساری جگہوں پہ نکلے ہوئے ہیں۔ تعداد تو ان کی بہت زیادہ ہے لیکن ابھی یہ اکٹھے ہو رہے ہیں مظفر آباد کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، اور سرکار پوری کوشش کر رہی ہے یہ مظفر آباد میں داخل نہ ہو سکے، کیونکہ سرکار یہ جانتی ہے کہ جب یہ مظفر آباد میں داخل ہو گئے تو ان کے پاس لاشیں ہیں اب، اور ہم نے ان کو لاشیں دے دی ہیں، یہ بہت غصے میں ہیں تو ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکے گا، لیکن لوگ بار